बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे बुनेर के बाशऊर नौजवानों, बुजुर्गों और बच्चों, सबसे पहले इतनी गर्मी में जिस तरह का मैं आपका जज्बा और जुनून देख रहा हूं, मैं आपको सलाम करता हूं। मेरे तो 21 साल खेलों की ग्राउंडों के ऊपर गर्मी की आदत पड़ गई, लेकिन मैं आपको मानता हूं कि इस दोपहर की गर्मी में इस तरह आप जुड़े हुए और साथ साथ खड़े हैं। मैं आपके जज्बे को फिर से खराज तहसीन पेश करता हूं। अच्छा, मेरे बुनेर के बाशऊर लोगों, ये देखें, मुसलमान हमारे ईमान का हिस्सा है कि इज्जत भी अल्लाह देता है, और जब किसी को जिल्लत मिलती है तो अल्लाह की इजाजत के बगैर नहीं मिल सकती। तो जब भी कोई भी जलसे में मैं जाता हूं, अभी मैं तकरीर शुरू ही नहीं करता कि डीजल के नारे लगने शुरू हो जाते। फजल रहमान, आप कभी भी तो आराम से बैठ के कभी बैठ के सोचे कि ये अल्लाह ने आपको इतनी जिल्लत दी क्यों है? दीन के नाम पे सियासत, और जिधर भी मौका मिले मुफाद परस्ती। इसलिए जिधर भी लोग जमा होते हैं और फजल रहमान को देखते हैं तो उनको डीजल याद आ जाता है। मेरे गयूर पाकिस्तानियों, क्योंकि यहां बुनेर के लोग ऐसे हैं जो बाहर काम करके, मेहनत करके पाकिस्तान में पैसा भेजते हैं। वो समझते हैं कि दुनिया में इस वक्त हालात क्या हैं, और वो बैरून मुल्क पाकिस्तानी खास तौर पे समझते हैं कि जिस किस्म की बैरूनी साजिश के तहत ये इंपोर्टेड हुकूमत हमारे ऊपर मसल्लत हुई, कभी बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने इस तरह के एहतजाज नहीं किए। अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप में जिधर पाकिस्तानी थे, उन्होंने इस इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किए, और उन्होंने मुत्तहिद होके एक आवाज लगाई कि इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। अब मैं आपको, क्योंकि आप बाशऊर नौजवान हैं, मैं देख रहा हूं सियासत आप समझते हैं, थोड़ा सा मैं अब आपको बताता हूं कि ये किस किस्म की साजिश हुई, क्यों हुई। हिंदुस्तान और इस्राइल, ये वो दो मुल्क हैं जो सबसे ज्यादा चाहते हैं कि पाकिस्तान कमजोर हो और टूटे, और इनके साथ मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अमेरिका भी, वो भी नहीं देखना चाहता एक मजबूत पाकिस्तान। इन तीनों ने मिलकर साजिश की। जब हमारी हुकूमत कराई गई, नौजवानों गौर से सुनो, जब हमारी हुकूमत कराई गई तो खुशियां किधर बनी? हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के अखबारों में, मीडिया पे ऐसे खुशी हुई कि जिस तरह शहबाज शरीफ नहीं था, शहबाज सिंह था। यानी उन्होंने उसको अपना बना लिया।
کیونکہ شریف خاندان کے بڑے گہرے تعلقات ہیں ہندوستان کی بزنس کمیونٹی سے. نریندر مودی گھر میں شادی پہ بلایا گیا, خاص طور پہ مودی کو بلایا گیا. وہ آدمی جس نے سب سے زیادہ مسلمانوں کے اوپر ہندوستان میں ظلم کیا, اس کو اس شریف خاندان نے اپنے گھر شادی پہ بلایا. یہ وہ لوگ ہیں وہ دل کے جس کا وعدہ ہے ہم دیکھیں گے. یہ شریف خاندان جب نواز شریف ہندوستان گیا تو کشمیر کے حریت لیڈر سے نہیں ملا, کیونکہ نریندر مودی ناراض ہو جاتا. اپنی فوج کو جب نریندر مودی پاکستان کے آرمی چیف کو دہشت گرد کہہ رہا تھا تو ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ نواز شریف تو ہمارا دوست ہے. اور کبھی نواز شریف نے نریندر مودی کے خلاف ایک بات نہیں کی. کلبھوشن یادیو اس کے منہ سے نہیں نکلا. اور یہ وہ لوگ ہیں جو آج ہندوستان سمجھتا ہے کہ ان کی ایک ایسی حکومت آ گئی کہ بس اب پاکستان کنٹرول میں آ گیا. دوسری طرف آصف زرداری جاگ اٹھا ہے سارا. آصف زرداری اس ملک کی بہت بڑی بیماری, اور اس کو بیماری کیا ہے؟ پیسے کی بیماری ہے. وہ پیسہ دیکھتا ہے تو اس کا جسم کانپنا شروع ہو جاتا ہے, اس کی کانپیں ٹانگنی شروع ہو جاتی ہے. تو زرداری ادھر نواز شریف اور اس کا خاندان یہ اس سازش کا حصہ بنے, اور انہوں نے امریکہ کے ساتھ مل کے ان کے ایک ڈونلڈ لو, ان کے ایک انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ نے پاکستان کے ایمبیسڈر کو حکم کیا کہ عمران خان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹاؤ, نہیں تو ہم تمہارے سے اچھے تعلقات نہیں رکھیں گے. بلکہ دھمکی دی, اور ساتھ یہ کہا کہ اگر تم عمران خان کو ہٹا دو گے تو ہم, کیونکہ پیچھے چیری بلاسم بوٹ پالش آئے گا, تو ہم بڑے خوش ہوں گے اور معاف کر دیں گے. محکوموں کے پاؤں تلے. تو میرے بجھوڑ کے باشعور لوگوں, اب میری غور سے بات سنو, غور سے سننی ہے آپ نے بات کہ ہوا کیا اس ملک کے ساتھ, ہمارے ملک کے ساتھ ہوا کیا ہے. بنیر ماشاءاللہ بڑے باشعور لوگ, ماشاءاللہ. ایک ایک چیز جانتے ہو, ایک ایک چیز میں نوٹس کر رہا ہوں, جو میں باتیں کہہ رہا ہوں آپ کو سمجھ آ رہی ہے. اچھا اب سنیں ہوا کیا. پھر ان کو وہ مراسلہ بھیجتا ہے 7 مارچ کو, ڈونلڈ لو جو بات کرتا ہے ہمارے ایمبیسڈر سے امریکہ میں, 7 مارچ کو وہ لکھا جاتا ہے. 8 مارچ کو عدم اعتماد کی تحریک اسمبلی میں داخل ہوتی ہے, اور دیکھتے دیکھتے ہمارے جو اتحادی ہیں ان کو بھی یاد آ جاتا ہے کہ اوہو تحریک انصاف تو بڑی بری پارٹی ہے, اور ساتھ لوٹے بھی 20 لوٹے غائب ہو جاتے ہیں. تو اب ذرا سنیں, میں تب کہتا رہا کہ یہ پاکستان کی قوم کے خلاف سازش ہے. میں نے ہر جگہ کہا, مراسلہ دکھایا اسمبلی میں,
نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں، کاؤنسل میں صدر پاکستان عارف الوی نے پاکستان کے چیف جسٹس کو خط لکھا کہ یہ ہمارے ملک میں مداخلت ہوئی ہے، سازش ہوئی ہے، اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ ابھی تک تو کچھ ہوا نہیں، لیکن اب دیکھیں کہ عوام سے کیا ہوا ہے۔ میں ذرا اب آپ کو اپنی عوام ذرا میں بتاؤں کہ آپ سے ہوا کیا ہے۔ ہم اہلِ صفا یہ ذرا سنیں، ہمیں بڑا شور مچایا جی، تحریک انصاف نے مہنگائی کر دی، ہر روز مہنگائی کریں، ٹی وی پروگرام دیکھیں تو وہاں کہے جی مہنگائی ہے، جو اپوزیشن کا اسمبلی میں منہ کھولے وہ کہے مہنگائی ہے۔ وہ کانپیں ٹانگنے والا بلاول، اس نے لانگ مارچ کر دی سندھ سے کہ مہنگائی مارچ ہے جی، لوگوں قتل ہو گیا، معاشی قتل ہو گیا۔ جو ان میں سے ٹی وی پہ آئے کہ جی عمران خان نے بجلی بڑھا دی، کوئی کہ اس نے کوئی گیس بڑھا دی، کوئی کہ آٹا بڑھا دیا۔ تو میں آج اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ الحق ہے، سچ کا خدا ہے، سچ نہیں چھپتا۔ اللہ کا حکم ہے قرآن میں کہ سچ ہمیشہ لوگوں کے سامنے آئے گا۔ تو یہ ذرا آج دیکھ لیں کہ امپورٹڈ حکومت تھے۔ اب ذرا سنیں، 3.5 سال میں پاکستان میں آٹے، ہمارے دور میں آٹا کتنا قیمت بڑھی 3.5 سال میں؟ 326 روپے۔ 20 kg کا جو آٹے کا تھیلا ہے ہمارے دور میں وہ بڑا 326 روپے 3.5 سال میں۔ 2 مہینے میں، ان کے دور کے 2 مہینے میں آٹا کتنا بڑھا؟ 422 روپے۔ آٹا بنیادی چیز، اور محمود خان مجھے کہہ رہے ہیں کہ پختونخوا میں اس سے بھی مہنگا ہے، پنجاب سے زیادہ مہنگا ہے۔ اب دوسرا سنیں، چاول، باسمتی چاول، 1 kg چاول ہمارے دور میں بڑا 3.5 سالوں میں 40 روپے۔ ان کے 2 مہینے میں 55 روپے بڑھا ہے، 2 مہینے میں۔ گھی، اب ذرا یہ سنیں، گھی ہمارے دور میں 1 لیٹر 3.5 سال میں گھی کتنا بڑھا ہے؟ 213 روپے۔ ان کے 2 مہینے میں گھی کتنا بڑھا ہے؟ 200 روپیہ، 200 روپیہ بڑھا ہے۔ 200 روپے پر kg، ہاں kg۔ اچھا جی آگے آ جائیں، سبزیاں اور پھل ہمارے دور میں 1 kg سبزیاں اور پھل 1 kg ہمارے دور میں 3% بڑھے، ان کے 2 مہینے میں 27% بڑھے۔ آگے آ جائیں، اب ذرا یہ سنیں، پٹرول 1 لیٹر ہمارے 3.5 سال میں 56 روپے 90 پیسے بڑھا 3.5 سالوں میں۔ ان کے 2 مہینے میں کتنا بڑھا ہے؟ 60 روپے، 60 روپے بڑھ گیا 2 مہینے میں۔ لیکن ایک لیٹر فضل الرحمان کتنا بڑھا ہے؟ ہمارے زمانے میں 1 لیٹر فضل الرحمان 50 روپے 70 پیسے بڑھا ہے۔ ان کے 2 مہینے میں 60 روپیہ فضل الرحمان بڑھ گیا۔ اور یہ جو ابھی میری قوم کو ان گرمی میں، جو اب ایک تو لوڈ شیڈنگ ہے، انتہا کی لوڈ شیڈنگ ہے، لیکن اب جو اصل لوگوں کے اوپر جو بجلی کی قیمت کا بم پھٹنے لگا ہے، وہ آپ ذرا سن لیں۔
ہم نے اپنے 3.5 سال میں 1 یونٹ بجلی 6 روپے بڑھائی. 6 روپے. انہوں نے 2 مہینے میں بجلی 10 روپے بڑھائی ہے یونٹ. میں یہ اس لیے اپنی قوم کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو تیل اور ڈیزل یہ ہم نے بھی بڑھا, ہمارے اوپر بھی آئی ایم ایف نے پریشر ڈالا تھا. آئی ایم ایف ہمیں بھی کہہ رہی تھی کہ ان کی قیمتیں بڑھاؤ, لیکن ان میں اور ہمارے میں, ان میں اور ہمارے میں کیا فرق ہے؟ ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ باہر بیٹھی ہوئی ہے, پیسہ باہر ہے, گھر باہر ہیں, جائیداد باہر ہے, بزنس باہر ہے, بچے باہر ہیں. ان کو کیا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, ان کا پاکستان میں کیا سٹیک ہے؟ ان کو کیا فرق پڑتا ہے کہ یہاں لوگ مہنگائی کے سمندر میں ڈوبیں گے؟ ان کو کیا فرق پڑتا ہے کہ جب 1 لیٹر ڈیزل اور پٹرول 60 روپے کا بڑھے گا 8 دنوں میں, تو کیا عام آدمی کی زندگی کے اوپر صرف یہی نہیں کہ آپ کی ٹرانسپورٹ پہ فرق پڑے گا, اس کا ہر چیز پہ فرق پڑے گا. اس کا بجلی کے اوپر, ہر چیز کے اوپر پٹرول اور ڈیزل کا فرق پڑے گا. جس کی وجہ سے ہم نے, جب ہمیں آئی ایم ایف نے کہا کہ بجلی کی قیمت بڑھاؤ, پٹرول اور فضل الرحمان کی, تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے آئی ایم ایف کی کہنے پہ بجائے بڑھانے کے ہم نے 10 روپے لیٹر قیمت کم کی. ہم نے اور جگہ سے پیسہ نکالا, ہم نے اپنے لوگوں کو ریلیف دیا, مہنگائی سے بچایا, بجلی کی قیمت روکی بڑھنے سے, اپنی اور چیزیں کاٹی, پیٹ کاٹ کے عوام کو بچایا, کیونکہ ہمارا جینا مرنا پاکستان میں ہے. عمران خان نے باہر کمائی کی, میں باہر کرکٹ کھیلتا تھا, میں نے باہر کمائی کی, سب کچھ بیچ کے میرا سب کچھ پاکستان میں, جینا مرنا پاکستان میں ہے. ان کے لوگ, نواز شریف ادھر بیٹھا ہوا ہے, جب چھٹیاں باہر, عیدیں باہر, 24 دفعہ یہ جب پرائم منسٹر تھا اس نے برطانیہ کے ٹور کیے, 24 دفعہ یہ برطانیہ گیا, 22 دفعہ نجی دوروں پہ, پرائیویٹ دوروں پہ. آصف زرداری 50 دفعہ دبئی پرائیویٹ دورے کیے اس نے. عمران خان نے ایک پرائیویٹ دورہ نہیں کیا, کیونکہ میرا گھر پاکستان ہے. تو یہ لوگوں کو, ان کو پاکستان کا کتنا فکر ہوگی یہ دیکھ لیں. یہ جو انہوں نے مہنگائی کا بم ایٹم بم پھینکا ہے, ان کو کیا فکر ہے؟ یہ ہیں امریکہ کے غلام, یہ آئی ایم ایف کے غلام ہیں, یہ باہر سے ڈکٹیشن لیتے ہیں, یہ سارے فیصلے کرتے ہیں جو ان کو باہر سے حکم ملتا ہے. کیونکہ ان کا پیسہ جب باہر پڑا ہو تو بنیر کے نوجوانوں یہ سن لو, اگر میرا بھی پیسہ باہر پڑا ہوتا تو میں ان کے سامنے ایبسلیوٹلی ناٹ نہ کہتا, کیونکہ روسیوں کا آج تعلقات خراب ہے امریکہ کے روسیوں سے. ان کے روسیوں کے بڑے بڑے امیر لوگوں کی جائیدادیں ضبط کر رہے ہیں, ان کے بینک اکاؤنٹ ضبط کر رہے ہیں. تو یہ بھی ان کو بھی ڈر ہے, زرداری اور شریف کو, ان دونوں خاندانوں کو, کہ انہوں نے اربوں روپیہ اس ملک کا چوری کر کے جو باہر رکھا ہوا ہے, یہ کبھی ان کے سامنے بات نہیں کر سکتے. جب ان کے دور میں 2008 سے لے کے 2018 تک 400 ڈرون اٹیکس ہوئے پاکستان پہ, 400 ڈرون اٹیک, بے قصور لوگ مارے گئے, عورتیں بچے مارے گئے, امریکہ کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں, اور وہ ہمارے اوپر ہی ڈرون اٹیک کر رہے ہیں. یہ دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. لیکن یہ تو ایک دفعہ ان کے منہ سے نہیں نکلا
کہ یہ سارے انسانی حقوق کے خلاف ہے، یہ انٹرنیشنل لاز کے خلاف ہے کہ آپ فیصلہ کریں دہشت گرد کون ہے اور آپ ہی مار دیں۔ میں بار بار بتاتا ہوں کہ ہمارا بڑا دہشت گرد لندن میں 30 سالوں سے بیٹھا ہوا ہے، کون ہے وہ؟ پوچھ رہا ہوں کون ہے وہ جو عجیب عجیب باتیں کرنے والا ہے، جس نے سب سے زیادہ قتل کروائے الطاف حسین نے کراچی میں، آج لندن میں بیٹھا ہوا 30 سال سے۔ کیا برطانیہ ہمیں اجازت دے گا کہ ہم ڈرون مار دیں؟ کبھی اجازت نہیں دے گا، کیونکہ وہ کہے گا ہمارے ملک کا قانون یہ کہتا ہے کہ عدالت میں پہلے ثابت کرو وہ دہشت گرد ہے۔ اور ہمارے ملک میں 400 ڈرون اٹیک کر کے وہ لوگوں کو انہوں نے مارا، دیہاتوں کے اندر بم پھٹ رہا ہے، کون نیچے مر رہا ہے کسی کو نہیں پتا، جو مرتا تھا کیونکہ یہ ساتھ ملے ہوئے تھے ان کے، ہر کوئی کو دہشت گرد کہہ دیتے تھے، کبھی تفتیش نہیں ہوئی۔ اور جب بم پھٹتا ہے تو اس میں تو ٹکڑے ہو جاتے ہیں انسانوں کے، کیسے پتہ ہے کون مرتا ہے؟ اور یہ دو سربراہ زرداری اور نواز شریف ایک دفعہ انہوں نے اس کی مذمت نہیں کی، کیونکہ یہ پیسے کے غلام ہے اور پیسہ باہر پڑا ہے۔ اور اس لیے یہ فیصلے جو کیے انہوں نے، یہ جو فیصلے کیے ہیں، بنیر کے نوجوانوں یہ سن لو، یہ کوئی فیصلہ نہیں کرتا جس کو اپنی قوم کی درد ہوتی ہے۔ کبھی کوئی ایسے فیصلے 60 روپے لیٹر آپ ایک ہفتے کے اندر بڑھا دیں اور آپ سوچیں ہی نہ کہ عام آدمی کا کیا حال ہوگا، تنخواہ دار کا کیا حال ہوگا، اور اوپر سے بجلی ڈبل کر دیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ان کے پاس بھی وہ باہر سوئس بینک اکاؤنٹ میں اور اوورسیز آف شور اکاؤنٹس میں پیسے پڑے ہیں آپ کی طرح؟ کیونکہ یہاں جب روپیہ گرتا ہے تو ان کی دولت میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کی دولت ڈالرز میں ہے، باہر پڑی ہے، ڈالر میں اضافہ ہو جاتا ہے، دولت بڑھ جاتی ہے، پاکستانی غریب ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بنیر کے نوجوانوں، ذرا ایک اور چیزیں میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ کا کرم، اللہ کا کرم کیا سمجھے آپ؟ اچھا، یہ تو میں نے آپ کو مہنگائی بتا دی۔ اب ذرا غور سے، کیونکہ آپ شعور والے نوجوان ہو، بڑے غور سے سنو کہ ہماری معیشت کو کیا ہوا ہے۔ بنیر یہ ذرا نوجوانوں سننا ہے آپ نے، جب ہماری حکومت تھی آخری 2 سالوں میں پاکستان کی دولت میں جو اضافہ ہوا، اس کے باوجود کہ پاکستان میں کرونا، بلکہ دنیا میں کرونا تباہی مچا رہا تھا، کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا میں تباہی تھی، اور اس کے باوجود کہ جو ہمیں حکومت ملی تھی وہ بینکرپٹ ہوئی تھی، پیسہ ہی نہیں تھا، خزانہ خالی تھا۔ اس دور میں ہمیں حکومت ملی، اوپر سے کرونا آ گیا۔ سنیں ذرا، آخری 2 سال میں اللہ کا کرم ہے، انسان کوشش کرتا ہے، کامیابی تو اللہ دیتا ہے۔ آخری 2 سالوں میں پاکستان کی جو دولت کا میں اضافہ ہوا، جی ڈی پی گروتھ ریٹ جسے کہتے ہیں، 5.6% تھا تیسرے سال میں، اور چوتھے سال میں 6% اضافہ تھا۔ یہ سمجھ جائیں کہ ہماری تاریخ میں یہ تقریباً سب سے وہ دور تھا جدھر سب سے زیادہ اضافہ ہوا دولت میں۔ اس دور میں ہم نے جو کسانوں کی مدد کی، ہماری جو 5 بڑی فصلیں ہیں ان میں ریکارڈ پیداوار ہوئی، کیونکہ ہم نے کسانوں کو پیسہ پورا دلوایا۔ جو گنے کے کسان تھے ان کو بیچاروں کو پیسہ نہیں ملتا تھا، شوگر مافیا اضافہ تھا۔ یہ سمجھ جائیں کہ ہماری تاریخ میں تقریباً سب سے وہ دور تھا جدھر سب سے زیادہ اضافہ ہوا دولت میں۔ اس دور میں ہم نے جو کسانوں کی مدد کی، ہماری جو 5 بڑی فصلیں ہیں
ان میں ریکارڈ پیداوار ہوئی کیونکہ ہم نے کسانوں کو پیسہ پورا دلوایا. جو گنے کے کسان تھے ان کو بیچاروں کو پیسہ نہیں ملتا تھا, شوگر مافیا اضافہ تھا. یہ سمجھ جائیں کہ ہماری تاریخ میں قریباً سب سے وہ دور تھا جدھر سب سے زیادہ اضافہ ہوا ہے دولت میں. اس دور میں ہم نے جو کسانوں کی مدد کی, ہماری جو 5 بڑی فصلیں ہیں ان میں ریکارڈ پیداوار ہوئی کیونکہ ہم نے کسانوں کو پیسہ پورا دلوایا. جو گنے کے کسان تھے ان کو بیچاروں کو پیسہ نہیں ملتا تھا, شوگر مافیا اضافہ تھا. یہ سمجھ جائیں کہ ہماری تاریخ میں قریباً سب سے وہ دور تھا جدھر سب سے زیادہ اضافہ ہوا ہے دولت میں. اس دور میں ہم نے جو کسانوں کی مدد کی, ہماری جو 5 بڑی فصلیں ہیں ان میں ریکارڈ پیداوار ہوئی کیونکہ ہم نے کسانوں کو پیسہ پورا دلوایا. جو گنے کے کسان تھے ان کو بیچاروں کو پیسہ نہیں ملتا تھا, شوگر مافیا اضافہ تھا. یہ سمجھ جائیں کہ ہماری تاریخ میں قریباً سب سے وہ دور تھا جدھر سب سے زیادہ اضافہ ہوا ہے دولت میں. اس دور میں ہم نے جو کسانوں کی مدد کی, ہماری جو 5 بڑی فصلیں ہیں ان میں ریکارڈ پیداوار ہوئی کیونکہ ہم نے کسانوں کو پیسہ پورا دلوایا. جو گنے کے کسان تھے ان کو بیچاروں کو پیسہ نہیں ملتا تھا, شوگر مافیا اضافہ تھا. یہ سمجھ جائیں کہ ہماری تاریخ میں قریباً سب سے وہ دور تھا جدھر سب سے زیادہ اضافہ ہوا ہے دولت میں. اس دور میں ہم نے جو کسانوں کی مدد کی, ہماری جو 5 بڑی فصلیں ہیں ان میں ریکارڈ پیداوار ہوئی کیونکہ ہم نے کسانوں کو پیسہ پورا دلوایا. جو گنے کے کسان تھے ان کو بیچاروں کو پیسہ نہیں, 10% نیچے گر چکی ہے. اس کا مطلب 700 ارب روپیہ سٹاک مارکیٹ سے نکل چکا ہے. اور پھر جو سود ہے 15.5% سود پہنچ گیا ہے. یہ 98 کے بعد سب سے زیادہ پاکستان میں سود ہے جو اب ہماری انڈسٹری کو افیکٹ کرے گا, بزنسز کو افیکٹ کرے گا. تو میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اب ہمارے حالات ہیں, ہم جب یہ چھوڑ کے گئے تھے نون لیگ والے, اور جب یہ ان کے 2 دور میں ہمیشہ پاکستان کی ایکسپورٹس وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے. دولت میں تو تب اضافہ ہوتا ہے جب ایکسپورٹس بڑھتی ہیں. لیکن جو اب حالات ہیں, جو انٹرنیشنل ایجنسی جس کو موڈیز کہتے ہیں, جو فیصلہ کرتی ہے کہ حکومت کی معیشت کی کیا حالات ہیں, ہم جب آئے تھے ہمارے موڈیز نے مائنس گریڈنگ دی ہوئی تھی, ہم اس کو لے کے گئے سٹیبل پہ, اب پھر وہ نیچے آ گئی ہے. اس کا مطلب کہ پاکستان کے لیے قرضے لینا بہت مشکل ہوگا, باہر کے بینکوں سے قرضے, کیونکہ انہوں نے ریٹنگ نیچے کر دی. یہ صرف 2 مہینے میں ہوا ہے. تو میں آج پوچھنا چاہتا ہوں, میں آج اپنے ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, ہمارے ملک کے نیوٹرل سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے فیصلہ کیا کہ ہم نیوٹرل ہو جاتے ہیں, بسم اللہ, بہت اچھی چیز ہے. لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا تب کہ ہمارے جدھر معاشی حالات کھڑے ہیں, اس میں اگر یہ جو سازش جو میں سن رہا ہوں ہو رہی ہے, اگر یہ کامیاب ہو گئی تو ہمارے ملک کی معیشت کو بہت نقصان ہوگا. میں نے شوکت ترین ہمارے فائنانس منسٹر کو بھی کہا کہ ان کو آگاہ کرو کہ ٹھیک ہے نیوٹرل بڑی اچھی چیز ہے, لیکن ملک کی سالمیت بھی بڑی ضروری ہے. ملک اگر مضبوط ہوگا تو ہم اپنا دفاع کر سکتے ہیں. اگر ملک کی معیشت اگر وہ گرنا شروع ہو جائے تو میں بار بار سوویت یونین کی مثال دیتا ہوں. دنیا کی 2 سب سے طاقتور ملک تھے, امریکہ اور سوویت یونین. دنیا کی 2 سب سے طاقتور فوجیں تھیں, امریکہ کی اور سوویت یونین کی. لیکن جب سوویت یونین کی معیشت جب وہ نیچے گئی تو ملک ٹوٹ گیا, سوویت یونین ٹوٹ گئی.
تو میں آج اپنے نیوٹرلز کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ جناب عمران خان کے اوپر غداری کا مقدمہ چلایا جائے، پہلے مجھے ذرا ان لوگوں سے سب سے پوچھتا ہوں میں کہ لوگ کیا یہ زرداری اور نواز شریف میرے پہ غداری کا مقدمہ چلائیں گے؟ وہ لوگ جن کا ہے سب کچھ بائے، کیا وہ لوگ جو ایک زرداری حسین حقانی کے ساتھ امریکنوں کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے پاکستانی فوج سے بچا لو، وہ میرے پر مقدمہ کرے گا غداری کا؟ اور کیا وہ نواز شریف جو اس ملک میں سزا یافتہ، جو پکڑا گیا پینما کے اندر، جو اس نے بیٹی کے نام پہ 4 اربوں روپے کی پراپرٹیز لندن میں لی تھی، سزا یافتہ مفرور جھوٹ بول کے باہر بھاگا ہوا، کیا وہ مجھے فیصلہ کرے گا کہ میں غدار ہوں؟ میں آج سارے اپنے پاکستانیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ جو سازش ہے یہ عمران خان کے خلاف صرف اس لیے ہے کہ عمران خان اگر ہٹتا ہے راستے سے تو راستہ صاف ہو جاتا ہے اس طرح کے لوگوں کی جو اس ملک کا ٹوٹ کے باہر لے کے جائیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو 30 سال سے حکومت کر رہے ہیں۔ پاکستان میں 2 خاندانوں نے 30 سال حکومت کی ہے، شریف اور زرداری خاندان نے، اور ملک کو مقروض عمران خان نے کیا۔ 30 سال آپ نے حکومت کی ہے، ہم نے ملک کو ادھر سے اوپر نکال کے سسٹینیبل گروتھ یعنی کہ صحیح راستے پہ لگایا، پٹری پہ چڑھایا، سازش سے گورنمنٹ کروا کے، اور اب جب انہوں نے دیکھا کہ ساری قوم آج اس سازش کو سمجھ بیٹھی ہے، اس کے خلاف ہے، ان غداروں کے اور چوروں کے، تو آج یہ کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کو راستے سے ہٹائیں غداری کا مقدمہ کر کے۔ جب IMF نے ہمارے پہ بھی زور لگایا کہ یہ قیمتیں بڑھاؤ، عوام پہ خرچے کم کرو، ہم نے IMF کا پریشر برداشت کیا، اور یہ یاد رکھے ہم وہ ملک ہیں جس نے پہلی دفعہ اس ملک کی تاریخ میں جو سب سے بڑا فلاحی کام، صحت کارڈ، جو ہر خاندان کو ہم ہیلتھ انشورنس دی کہ کوئی بھی جا کے کسی بھی ہسپتال میں اپنا علاج کروا سکے، یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا کام نہیں ہوا۔ بجائے یہ کہ خرچے کم کرتے، ہم نے صحت کارڈ لے کے آئے، پنجاب کے اندر 400 ارب روپے کا سب سے بڑا پروجیکٹ، پھر ہم نے احساس پروگرام سے نچلے طبقے کی مدد کی، عورتوں کو ہنر، پیسے، جو سب سے غریب طبقہ تھا ان کو پہنچائے، پھر کامیاب جوان پہ سستے قرضے بلکہ سود کے بغیر قرضے، اور گھروں کے لیے سود کے بغیر قرضے دیے۔ بجائے ہم لوگوں پہ بوجھ ڈالتے، ہم نے لوگوں سے بوجھ کم کیا، اور ادھر پھر پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر ہم نے سبسڈی دی، بوجھ کم کیا لوگوں پہ۔ وہ اس لیے کہ ہمارا جینا مرنا پاکستان میں ہے۔ میں کسی امپورٹڈ حکومت کا، کسی باہر کی سپر پاور کے سامنے گھٹنے ٹیکنے والا نہیں ہوں۔ اب یہ میں آگے آپ کو بتا دوں کہ یہ امپورٹڈ حکومت کیا کرنے لگی ہے۔ معیشت کی تو ان کو بھی تیاری نہیں تھی، بالکل تیاری کے بغیر
یہ پہنچے اور وہ دیکھ ہی لیا معیشت کا حال. لیکن یہ کرنے کیا جا رہے ہیں یہ ذرا ساری قوم کے سامنے, کیونکہ میں نے اپنا لائے عمل بھی دوں گا آخر میں, ساری قوم سمجھ لے کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے اپنے کرپشن کے کیسز ختم کرنے جا رہے ہیں, نیب کو ختم کرنے جا رہے ہیں, جدھر اربوں روپے کے ان کے اوپر کرپشن کے کیسز وہ ختم ہو جائیں گے. شریف خاندان پہ 40 ارب روپے کے کرپشن کے کیس ہیں. آصف زرداری کے اوپر اومنی گروپ کے فیک اکاؤنٹس کے کیسز پڑے ہیں, سب معاف ہو جائیں گے, سب کو این آر او مل جائے گا. وہ جو ابھی ترکی میں چیری بلاسم بوٹ پالش ادھر ابھی ترکی گیا ہوا تھا, تو صدر اردوغان کے کھانے پہ اس نے اپنے بیٹے کو وہاں بٹھایا ہوا تھا, جو کہ مفرور ہے یا بھاگا ہوا ہے یہاں سے, کیونکہ مقصود چپڑاسی کے کیس میں پھنس رہا تھا, ایف آئی اے کے ملک چھوڑ کے بھاگا ہوا ہے. اس کو اس نے انگلینڈ سے بلایا, اور اتنی شرم کی بات ہے کہ ایک باہر کے صدر کے سامنے ایک مفرور کو بٹھایا ہوا تھا. مفرور, یہ یاد رکھیں, کوئی بھی مفرور کسی بھی شہری کے سامنے جائے تو وہ اس کو حوالت میں لے سکتا ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ اس کو اریسٹ کر سکتا ہے. تو وہ وہاں صدر کے ساتھ بیٹھا تھا, اور اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ یہ جب سے چور آئے ہیں اس ملک کی اخلاقیات بھی تباہ. یہ مذاق اڑا رہے ہیں پاکستان کے انصاف کے نظام کا, سارے کیسز ختم کروا رہے ہیں, اور پاکستان کا انصاف کا نظام صرف وہ ہو جائے گا جدھر چھوٹا چور جیلوں میں جائے گا اور بڑے بڑے ڈاکو بڑے بڑے ایوانوں میں بیٹھیں گے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا, یہ میں ساری قوم کو بار بار بتاتا ہوں, انہوں نے کہا کہ جو قوم طاقتور مجرم کو سزا نہیں دے سکتی اور صرف چھوٹے چوروں کو جیلوں میں ڈالتی ہے, وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے. جس قوم میں انصاف نہیں ہوتا وہ تباہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہم سب نے مل کے ان کے خلاف جہاد لڑنی ہے, ان سے آزادی کی جہاد لڑنی ہے, حقیقی آزادی لڑنی ہے ان سے. تو میں کیا چیز اچھا سنیں ذرا, انہوں نے سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا انہوں نے کرپشن کیس ختم کرنے آئے اس لیے تھے. نمبر 2, انہوں نے الیکشن کے اندر دھاندلی کر کے پوری تیاری کر رہے ہیں الیکشن جیتنے کی. الیکشن کمیشن کو ساتھ ملایا ہوا ہے. حلقہ بندیاں کے اندر انہوں نے پہلے سے ہی میچ فکس کیا ہوا ہے, پہلے سے تیاری کی ہے, کیونکہ ویسے تو یہ الیکشن جیت نہیں سکتے. یہ جب بھی پبلک میں جائیں گے ان کو 2 نعرے لگیں گے, چور اور غدار. تو پبلک میں تو یہ جا نہیں سکتے, تو اس لیے الیکشن کمیشن کو ساتھ ملا کے پورا میچ فکس کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. دوسری چیز, اور تیسرا, انہوں نے پولیس کو ساتھ ملا کے جھوٹے کیسز بنا کے انہوں نے پورا کوشش کی ہے کہ اب اپوزیشن کو یہ کرش کر دے, تباہ کر دے, دبا دے. کبھی جو ظلم ہوا تھا, جو 25 کو اور 26 کی رات کو جس طرح پولیس نے ظلم کیا ہے, کبھی کسی جمہوری گورنمنٹ کے دور میں اس طرح کا ظلم نہیں ہوا. 2 دفعہ ایسے ظلم ہوئے تھے, دونوں دفعہ مارشل لاء تھا. کبھی جمہوریت کے اندر اس طرح کا ظلم میں نے نہیں دیکھا. جس طرح انہوں نے شیلنگ کی, پتا تھا کہ سامنے عورتیں, بچے, فیملیز, کوئی انہوں نے بے دردی سے جو شیلنگ کی, ایسے آپ سین مقبوضہ کشمیر میں دیکھتے ہیں جدھر ہندوستان کشمیریوں کے اوپر ظلم کرتا ہے. ایسے سین
جو جنرل ڈائر نے جب غلام ہندوستان تھا انگریزوں کا 1919 میں اس نے لوگوں کے اوپر اس طرح ظلم کیا تھا. کبھی اپنے شہریوں کے اوپر کوئی یہ نہیں کرتا. اور یہ انہوں نے کیا کیوں تھا؟ ایک وجہ سے دہشت پھیلانے کے لیے, خوف پھیلانے کے لیے. بنیر کے نوجوانوں یہ میرے غور سے آپ بات سنو, یہ سمجھنا آپ نے یہ کوشش کیا کر رہے ہیں, یہ خوف دلوا رہے ہیں, لوگوں کو ڈرا رہے ہیں. جھوٹے کیسز تھانوں میں, پولیس گھروں کے اندر گھس گئی, نہ چادر نہ چار دیواری کی پرواہ کی, ادھر گھس کے انہوں نے ظلم کیا لوگوں پہ, صرف ایک وجہ سے, خوف پھیلانے کے لیے, قوم کو ڈرانے کے لیے. تو میں نوجوانوں اپنی قوم کو ایک آج پیغام دینا چاہتا ہوں, غور سے میرا پیغام سن لیں. جب حضرت امام حسین نکلے, پتا تھا کہ یزید کے پاس بڑی فوج ہے. حق اور سچ کے راستے پہ جب نکلے تو کوفہ کے لوگوں کو پتا تھا کہ حضرت امام حسین سچ اور حق پہ کھڑے ہیں, لیکن انہوں نے ان کی مدد نہیں کی کیونکہ وہ یزید سے خوف زدہ تھے, یزید کے ظلم سے خوف زدہ تھے. انہوں نے ان کی مدد نہیں کی, پتا ہوتے ہوئے کہ وہ رائے حق پہ کھڑے ہیں. اور وہ ساری جب تک قیامت تک کوفہ کے لوگ پچھتائیں گے کہ کیوں نہیں انہوں نے ان کی مدد کی, کیوں انہوں نے اتنا بڑا ہماری اسلام کی تاریخ میں سانحہ ہونے دیا. ہمیشہ وہ پچھتائیں گے. اور ہر دور میں یزید ہوتے ہیں پاکستانیوں, ہر دور میں یزید آتے ہیں, اور ہر دور میں ایک قوم کو موقع ملتا ہے کہ رائے حق پہ کھڑی ہو, یزید کا مقابلہ کرے, ظلم کا مقابلہ کرے, امر بالمعروف پہ چلے. ہر دور کے یزید کے سامنے ایک قوم کے پاس یہ دو راستے ہوتے ہیں, ایک خوف کے بت کی پوجا کرے اور ظلم کے سامنے نہ کھڑا ہو, اور دوسرا جہاد کرے ظلم کے خلاف. تو میں آج اپنی ساری پاکستانی قوم کو کہنا چاہتا ہوں, یہاں سے بنیر کے باشعور لوگوں کے سامنے میں اپنی ساری قوم کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ ہے یزید کے ماننے والے. جس طرح کا ظلم انہوں نے کیا, مجھے تو بعد میں خبریں آئی ہیں, میں تو کنٹینر میں تھا, مجھے تو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا تھا. مجھے تو اگلے دن پتا چلا آہستہ آہستہ کہ انہوں نے کس قسم کا ظلم کیا ہے پاکستان کے شہریوں پہ, جو صرف اپنا حق مانگ رہے تھے پرامن احتجاج کا. جس طرح کا تشدد کیا, کبھی بھی وہ لوگ جنہوں میں انسانیت ہوتی ہے وہ کبھی اپنے لوگوں پہ ایسا تشدد نہیں کر سکتے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہم دوسروں کے اوپر بھی کبھی ایسا ظلم نہیں کر سکتے جس طرح انہوں نے عورتیں بچوں کے سامنے ٹیئر گیس شیلنگ کی, وہ شیل استعمال کیے جو دہشت گردوں کے خلاف ہوتے تھے. تو میں اپنی آج قوم کو ساروں کو یہاں سے کھڑا ہو کے پیغام دے رہا ہوں کہ میں نے ان کا, جب تک میرے میں خون ہے میں ان کا مقابلہ کروں گا اس وقت کے یزیدوں کا. لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے, ہم دیکھیں گے, لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے, ہم دیکھیں گے. اور میں ساری اپنی قوم کو آج پیغام دے رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس امپورٹڈ حکومت جو ظلم کے ذریعے اس قوم کو دبانا چاہتی ہے, میں سب کو پیغام دے رہا ہوں کہ اگر آج آپ اس ظلم کا مقابلہ نہیں کریں گے, آپ کے بچوں کو آخر میں مقابلہ کرنا پڑے گا اور تب زیادہ مشکل ہو جائے گا. یہ ہے ٹائم
اور میں یہ آپ سب کے سامنے کہتا ہوں کہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی وہ عمران خان کے اوپر کیس کر دو، جیل میں ڈالو گے. سن لو غور سے سن لو. جیل تو چھوٹی چیز ہے، میں تو اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. اڑ جائیں گے ہم محکوم. سپریم کورٹ نے، ہم انتظار کر رہے تھے سپریم کورٹ کا فیصلہ تاکہ میں اناؤنس کروں کہ جب ہم پھر نکلنے لگے ہیں. لیکن مجھے اب سپریم کورٹ کے فیصلہ ایک ایسا آیا ہے کہ میرے وکیلوں نے آج مجھے بتایا کہ تھوڑی آپ کو انتظار کرنی پڑے گی، کیونکہ اس فیصلے میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو ابھی اس کی وضاحت ہونے والی ہے. لیکن میں آج یہاں کھڑا ہو کے اپنے سپریم کورٹ کو یہ ضرور پیغام دینا چاہتا ہوں اپنی ساری قوم کے سامنے کہ دیکھیں، میں تو وہ پاکستانی ہوں جو 40 سال سے میری قوم جانتی ہے، مجھے 40 سال سے جانتی ہے قوم. میں نے آج تک نہ کبھی اس ملک کا قانون توڑا ہے، نہ میں نے کبھی اپنے لوگوں کو کہا کہ اس ملک کا قانون توڑو. ہمیشہ احتجاج ہم نے پرامن کیا. 126 دن کا دھرنا دیا، ہم نے سارے لوگوں کو پرامن رکھا. ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہم اس ملک کا قانون توڑیں اور ہماری قوم کا اپنی سیکیورٹی ایجنسیز کے سامنے، اپنی پولیس، اپنے رینجرز کے سامنے ان کا کلیش ہو، ان میں انتشار ہو. کیونکہ رینجرز بھی اپنے ہیں، پولیس بھی اپنی، عوام بھی اپنی ہے، فوج بھی اپنی ہے. اس لیے میں نے کبھی یہ نہیں کہا اگر ہم توڑ پھوڑ کرتے ہیں اپنے ملک کا نقصان ہوتا ہے. کیونکہ میں تو لندن میں نہیں رہتا، میرے تو باہر اثاثے نہیں ہے، میرا تو جینا مرنا یہاں ہے. تو اس لیے جو آپ نے کمیٹی بنائی ہے، میں اپنے ججز سے یہاں اپیل کرتا ہوں کہ اس کمیٹی کے اندر، وہ ساری سرکاری کمیٹی ہے، اس کے اندر مہربانی کریں. بڑے احترام سے میں کہتا ہوں کہ کوئی سول سوسائٹی سے لوگوں کو ڈالیں تاکہ آپ کو دوسری طرف سے پتا تو چلے انہوں نے کیا کیا ہمارے ساتھ. اگر آپ سارے سرکاری کمیٹی بنا دیں گے تو وہ تو آپ بہتر ہیں. سپریم کورٹ تو بہتر جانتا ہے کہ جب تک دونوں طرف سے رائے نہ ملے تو فیصلہ نہیں جج کرتا. تو میرا بس ایک یہ تھا. اور اپنی قوم کے لیے آخر میں، بنیر کے لوگوں میری بات سن لو. تیانا میں آپ کو کال دوں گا اور آپ نے سب نے آنا ہے، اور ہم نے اپنی حقیقی آزادی کی جنگ جب تک ہم زندہ ہم لڑتے رہیں گے. پاکستان زندہ باد.